अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले वीलॉग के अंदर हमने बड़ी डिटेल से बात की थी सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो वाक़या पेश आया था उनके इस्लामाबाद कैंपस के अंदर, जहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर जो वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद उनकी मुठभेड़ हुई थी वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, और उसके बाद उन्होंने अपनी गन निकाली थी और गन निकाल के उसके बाद पहले उन्होंने पिन पॉइंट किया था तलबा की तरफ, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं चली तो उसके बाद हवाई फायर उन्होंने किया था। इस मौके के ऊपर हमने आपको बताया था कि ये तो वो विजुअल्स हैं जो हमने कम से कम वीडियो के अंदर ज़रूर देखे हैं, लेकिन दूसरी साइड का अभी तक वर्जन सामने नहीं आया कि आखिर ये मामला पहुंचा किस तरह है। तो उसके बाद हमने इसकी कुछ तहकीकात करना शुरू की, कुछ चीज़ों को चेक करना शुरू किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इकट्ठे करना शुरू किए कि आखिर ये मामला यहाँ तक पहुंचा क्यों है, व्हाट्स द बैकग्राउंड, आखिर बैठे बैठाए ये स्टूडेंट्स जो हैं क्यों एहतजाज कर रहे थे और मामला इस हद तक क्यों हो गया कि एक आर्मी ऑफिसर को बीच में जो है वो इंटरवीन करना पड़ा। बाय द वे, अब उनका नाम भी सामने आ गया, लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदियार शहजाद, ये उनका कंप्लीट नाम है, जो ये गन लिए हुए वहाँ पे मौजूद थे। अब जो चीज़ें हमें पता लगी हैं और जो इन्फॉर्मेशन आई है लेटेस्ट, और कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। सबसे पहले बात तो ये जो सामने आई है वो ये है कि ये अचानक ये मामला रूनुमा नहीं हुआ, बल्कि एक्चुअली पिछले कई दिनों से सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये काफ़ी टेंशन चल रही थी। मामला क्या होता है कि बेसिकली चंद रोज़ कबल बन्नू के रिहायशी और अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर जदून खान, अब ये नाम आपने ज़हन में रखना है, डॉक्टर जदून खान, इनको जो है वो इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, करप्शन के, रिश्वत खोरी के, तालिबात के हवाले से कि जनाब इनके ऊपर इल्ज़ामात कि जी वो हरासा वगैरह जो है वो करते हैं, और इस सिलसिले में इस इल्ज़ाम की बिना के ऊपर उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर जदून खान को, ये इनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और उनकी जगह पे मिस ऐना, जो मिसेस ऐना बल्कि कहना चाहिए, उनको जो है वो तैनात किया जाता है। अब ये जो मिसेस ऐना है ये बेसिकली वहाँ पे एचआर को भी हैंडल कर रही थी, लेकिन उसके बाद इनको ये एक इजाफी चार्ज भी जो है वो दे दिया जाता है। अब जब ये सारा सिलसिला शुरू होता है तो आपको जो लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर पढ़े हैं उनको इस बात का पता होगा कि इवन ये जो स्टूडेंट्स की आपस की इंटरनल पॉलिटिक्स तो होती है, जो टीचरों की आपस की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, मतलब एचओडी कौन लगेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन लगेगा, असिस्टेंट कौन लगेगा, प्रोफेसर कौन बनेगा, वाइस प्रिंसिपल कौन बनेगा, चांसलर कौन बनेगा, मतलब वाइस चांसलर कौन बनेगा, ये सारे रौले वहाँ पे चलते रहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक लड़ाई का आगाज़ होता है कि जनाब ये देखें ये कितनी ज़्यादती हो गई है, और ये जो है वो जदून खान साहब को जनाब इस ओहदे से हटा दिया जाता है। उसके बाद ये पता लगता है कि जनाब ये जो जदून खान साहब हैं ये आते हैं, ये जो खातून हैं ऐना साहिबा, इनके दफ्तर के अंदर, और वहाँ पे जाके उनसे जो है वो काफ़ी तू तकरार होती है, उसमें धमकियाँ भी दी जाती हैं, उसके अंदर बदतमीज़ी भी होती है, काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी दोनों साइड से जो है वो होती है। इस मौके के ऊपर ये जो खातून है जो अब नई हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बन गई हैं, वो जनाब 15 पे कॉल कर देती हैं, पुलिस के 15 के ऊपर कॉल कर देती हैं, और ये उस कंप्लेंट जो है ये लॉन्च होती है 21 अगस्त को, यानी कि आज से सिर्फ 3-4 दिन पहले 21 अगस्त को जो है ये कंप्लेंट लॉन्च होती है, और ये सामने आपके कंप्लेंट जो है ये पुलिस की कंप्लेंट भी जो है वो नज़र आ रही है, और इसके अंदर वो बताती हैं कि जनाब इस तरह मेरे साथ जो है वो बदतमीज़ी की गई है। लेकिन जो पुलिस है जारी बात है वो आती है वहाँ पे, लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है वो मामला रफ़ा दफ़ा करवा देती है, और वो कहती है कि जनाब आप इसको एक्शन मत लें, और जो कुछ भी करना है हमें इसको इंटरनली हैंडल कर लेंगे, आप मज़ीद इसके ऊपर एक्शन जो है वो मत लीजिएगा। अब इस मामले के ऊपर होता क्या है कि चूँकि यूनिवर्सिटी बीच में इंटरवीन करती है, तो ये जो डॉक्टर जदून खान है जिनको उनके ओहदे से हटाया गया था, ये एक रिटन अपॉलॉजी जो है वो डॉक्टर ऐना, जो अब नई एक एजडू हैं जिनके साथ एक्चुअली ये सारे खिटपिट होती है, उनके लिए उनको ये एक रिटन अपॉलोजाइज़ करते हैं ये डॉक्टर जदून खान कि जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बिल्कुल तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और ये उनका माफ़ी नामा जो है ये आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर ऐना जो हैं वो पुलिस को एक अंडरटेकिंग देती हैं, क्योंकि आप जेन में रखिएगा, ये वैसे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि वंस एक पुलिस कंप्लेंट एक्टिवेट हो जाती है, आप 15 पे कॉल करते हैं या जाके FIR कटाते हैं या जाके आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं,
تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا معاملہ اگر 1-2 دن کے اندر ریزالو ہو گیا یا آپ نے کوئی صلح نامہ کر لیا یا آپ نے مثال کے طور پہ آپ کی چیز ریزالو ہو گئی ہے تو تسی فون کر کے کہتے ہو بھائی جان میری کمپلینٹ ختم کر دو. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. دیر از اے کمپلیٹ پروسیجر فار دیٹ. آپ کو اگر آپ نے کمپلینٹ کی ہے تو پھر آپ کو ریٹن وہاں پہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ جناب میں اپنی کمپلینٹ واپس لے رہی ہوں یا جی میرا ایشو ریزالو ہو گیا ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر اینا جو ہے وہ یہ جمعے والے دن پولیس کو یہ اپنی ایک انڈرٹیکنگ دیتی ہے کہ جی مجھ سے ڈاکٹر جدون خان نے جو ہے معذرت کر لی ہے تو میں اپنی کمپلینٹ جو ہے اس کو میں ختم کر رہی ہوں. لیکن معاملہ یہاں پہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ایکچولی. معاملہ یہاں سے جو ہے وہ مزید آگے چلنا شروع ہوتا ہے اور پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹر جدون خان جو ہیں وہ یہ ڈاکٹر اینا کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشنز شروع ہو جاتی ہیں. واٹس ایپ گروپوں کے اندر جو ہے پتہ لگتا ہے کہ ڈسکشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور ڈاکٹر اینا کے خلاف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے وہ کیا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں اس موقع کے اوپر احتجاج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ وہیں پہ کیمپس کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں. اب ہوتا اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس احتجاج میں ڈاکٹر جدون بھی جو ہیں وہاں پہ موجود تھے. اس احتجاج کے اندر جہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ احتجاج کرے ڈاکٹر جدون خود بھی وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر اینا ہیں جب وہ وہاں پہ آتی ہیں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے ساتھ وہاں پہ آلٹریشن ہوتی ہے کافی زیادہ اور آپس میں کافی ہارش ورڈز جو ہیں وہ ایکسچینج کیا جاتا ہے. مبینہ طور پہ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی جاتی ہے اور ان کا گریبان پکڑنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کی جانب سے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ, ناٹ آل آف دیم, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے مشتعل ہوئے میں غصے میں ہیں اور ظاہری بات ہے چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہیں. اب اس موقع کے اوپر یہ جو ڈاکٹر اینا ہیں یہ اپنے شوہر کو, جن کا نام میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کرنل صاحب, لیفٹیننٹ کرنل, ان کو وہ فون کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے میرے ساتھ اس طرح یہ بدتمیزی ہو رہی ہے. یہ صاحب جو ہیں جو کرنل صاحب ہیں لیفٹیننٹ کرنل, یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اچھا یہ جب وہاں پہ آتے ہیں تو وردی تو انہوں نے پہنی ہوئی ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی مطلب گارڈز وغیرہ یا نفری وغیرہ ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتی. یہ خود ہی وہاں پہ آتے ہیں. ان کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک گلاک جو ہے وہ موسٹ پرابلی 9mm جو ہے یہ ان کے پاس ہوتی ہے وہاں پہ. اب یہ وہاں پہ جاتے ہیں. اب کچھ اکاؤنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس موقع کے اوپر جو ہے وہ جو خاتون ہے ان کو شاید دھکا بھی دیا گیا ہے اور شاید وہ گرتی بھی ہیں, لیکن دس از انکنفرمڈ, وی اسٹل ہیو ٹو کنفرم دس. اب یہاں پہ جب وہ آتے ہیں اور وہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں جو کہ لیفٹیننٹ کرنل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ معاملہ جو ہے کافی گرم ہوا ہوا ہے اور وہ ایک اسٹوڈنٹ کو جا کے جو ہے وہ چھڑی سے اس کے اوپر وار کرتے ہیں. اور جب وہ چھڑی سے وار کرتے ہیں تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی جو ہے وہ آگے سے کاؤنٹر اٹیک شروع ہوتا ہے. گالم گلوچ ہو رہی ہے دونوں سائڈوں سے, جو ہے گالم گلوچ یہاں پہ شروع ہو گئی ہے. اور اس موقع کے اوپر اب تک آئیڈینٹیفائڈ جو لوگ ہیں وہ 37 لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ اس وقت کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. وہ اس بنیاد کے اوپر کہ جناب آپ نے ایک عام ایک آفیسر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا مختلف طریقے سے, چاہے وہ آپ نے اس کو مکہ مارا اور ساتھ ہی ساتھ جو آفیسر ہیں یعنی کہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب ان کو بھی جو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے اگینسٹ انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے GHQ کے اندر اور یہ کارروائی جو ہے وہ اس طرح آگے چل رہی ہے. تو دس از دا بیک گراؤنڈ. وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا ابھی دوسری سائڈ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آنی ہیں. تو یہ جناب اس سارے معاملہ کا یہ معاملہ بیسکلی سٹارٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کی اندر انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ. جس طرح آپ کی آفس پالیٹکس ہوتی ہے نا, اب تو گھر میں بھی ہوتی ہیں پالیٹکس, تو آفس پالیٹکس جس طرح ہوتی ہے نا تو اس طرح یونیورسٹی پالیٹکس ہے کہ جناب وہ سیٹ کیوں لے لی, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں تھا, مجھے کیوں ہٹایا گیا, مجھے کیوں نکالا, سمپل از دیٹ. چلے میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا. اور اس کے بعد خاتون بھی جو ہیں وہ انہوں نے جناب کرنل صاحب کو اپنے شوہر کو بلا لیا اور اس طرح جو ہے وہ بیسکلی یہ سارا ایکشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور یہ لیفٹیننٹ کرنل اسفندیار شہزاد جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ چارسدہ سے بتایا جاتا ہے. میرے پاس اور ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن وہ پرائیویٹ حیثیت کی ہیں, میں پرائیویٹ نوعیت کی ہیں, میں اس کی ڈیٹیلز میں جو ہے فی الحال نہیں جانا چاہتا. لیکن ان کا جو ہے وہ ایک فوجی بیک گراؤنڈ البتہ ضرور بتایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے محکمانہ کارروائی جو ہے وہ تو ہوگی انصاف کے خلاف, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جن کو مشتعل کیا گیا ان کو بھی جو ہے اب آئیڈینٹیفائی کیا گیا. موسٹ پرابلی شاید ان کے اگینسٹ بھی جو ہے ایکشن ضرور لیا جائے گا. تو یہ اپڈیٹس تھیں, میں نے سوچا اس سٹوری کے کچھ بیک گراؤنڈز جو ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں. دوسری جانب کچھ اور خبروں کی طرف بھی چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ایران کے دورے پہ ہیں اور انہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلعباف سے جو ہے
وہ ملاقات کی ہے۔ باقر کلباف نے کہا ہے کہ امریکہ بار بار اسلام آباد میں میمورنڈم کا احترام کرنے میں ناکام رہا ہے، جس سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا ہے اور ایران کو واشنگٹن پر عدم اعتماد کی مزید وجہ ملی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران معاہدے پر قائم ہے اور امید کرتا ہے کہ امریکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اینڈ ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو امریکہ نے جناب ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگا دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ مزید پابندیاں امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں۔ دوسری جانب رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اس کو باقاعدہ طور پہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یا دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے وہ پریس ریلیز کی شکل میں نہیں نکالا گیا، لیکن رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے اپنے ذرائع سے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے بنیادی طور پہ درخواست کی گئی تھی کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لائے۔ خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ 2 پاکستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے ہونے والا یہ رابطہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کے دفتر نے اس خبر پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اور فی الحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان کن امور کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو پابندیاں بتا رہا تھا، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایران کے خلاف نئی اور سخت معاشی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد ایران کو سہارا دینے والی ہر معاشی لائف لائن کو منقطع کرنا ہے۔ میڈیا بریفنگ میں اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران سے اقتصادی اشتراک کرنے والے ممالک اور اداروں کو محدود مہلت دی جائے گی، جس کے بعد ایران کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو امریکی کارروائیوں اور پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب چین نے امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کے انڈیا کے اوپر جو ہے وہ سخت رد عمل دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ پابندیاں اور دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی مسائل کے حل میں مدد نہیں دیتی بلکہ کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تنازع کا حل مذاکرات اور سفارتی طریقے سے تلاش کیا جانا چاہیے۔ چینی ترجمان نے فریقین سے اپیل کی کہ سمجھداری اور تحمل سے کام لیتے ہوئے ایسے اقدامات سے گریز کریں جو تنازع کو مزید بڑھائیں یا عالمی اقتصادی ترقی اور مالیاتی استحکام کو نقصان پہنچائیں۔ دوسری جانب حکومت نے جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 39 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 341.98 ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر $2.40 کا اضافہ کیا گیا۔ اضافے کے بعد ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 370.06 پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی سے فیملی اور وکلاء کی ملاقات کے لیے فہرست جیل حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان سے ملاقات کے لیے 6 وکلاء کی یہ فہرست اڈیالہ جیل حکام کو دی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف چودھری، نیاز اللہ نیازی، نعیم پنچوتا اور فتح اللہ برکی کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج ان کی کوئی ملاقات ہوتی ہے یا کوئی آپس میں کوئی ریلیکسیشن وغیرہ عمران خان صاحب یا ان کی فیملی یا وکلاء کے لیے جو ہے وہ سامنے آتی ہے نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان صاحبہ جو پچھلے تقریباً 3-4 دن سے جب سے یہ عمران خان صاحب کا ایپیسوڈ ہوا تھا اس کے بعد منظر عام پر آئی نہیں تھیں، میری اطلاعات کے مطابق وہ کراچی گئی ہوئی تھیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایکٹیولی آ کے اپنا کوئی رول پلے کرتی ہیں یا ان کو بالکل سائڈ لائن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق شی ول بی ایکٹیو۔ اس کے علاوہ جناب پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین سیدال ناصر کی زیر صدارت ہوا۔ ایجنڈے پر کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے عمران خان کی صحت پر بات کرنا چاہی، جبکہ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے قرارداد لانا چاہی۔ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت نہ دینے پر اپوزیشن کے ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور نعرے بازی کی۔ ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ جو معاملہ عدالت میں ہو اس پر ایوان میں بات نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پہلے علی ظفر نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کے علاج و معالجے کے معاملے پر تحریک پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ ڈپٹی چیئرمین نے قائد حزب اختلاف کو کہا کہ آپ کو ضرور وقت دوں گا، مہربانی کر کے ایوان کو چلنے دیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر پلوہ شاہ خان نے کہا ہے کہ سسٹم میں ایک ٹیکنیکل بیماری پیدا ہو گئی ہے، پی ٹی آئی نے وتیرہ بنا لیا، ان کی ایک ممبر کورم کی نشاندہی کر دیتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ ہم عوامی ایشوز پر بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، جو کورم کی نشاندہی کرتے یا جو کر رہے ہیں ان سے سوال ہونا چاہیے۔ اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، سیشن کا بل بنتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ اسے چلنے نہیں دیتے۔ لطیف کھوسا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وکیل، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں قیامت آ جائے گی۔ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر پاکستان کے عوام ان سے محبت کرتی ہے، اس لیے تو یہ سوچے ہی نہ کہ ہم چین سے بیٹھیں گے جب تک ہمیں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں تسلی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنے سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد حکومتی رکن مشتاق غنی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق تمام ضروری اقدامات فوری کیے جائیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود شفا ہاسپٹل منتقل نہ کرنے کی ایوان مذمت کرتا ہے۔ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ اسپیکر کی جانب سے رائے شماری پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب جوائنٹ اپوزیشن، یہ حکومت کے لیے ایک نیا جو ہے وہ وینچر بن گیا ہے، حکومت کے خلاف تو جوائنٹ اپوزیشن کا پہلا پارلیمانی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا ہے، جس میں اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اور پارلیمانی نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں پارلیمان کے اندر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے، ملکی سیاسی و معاشی صورتحال، امن و امان اور عدالتی معاملات سمیت مختلف امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے بعد اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اپوزیشن لیڈر محمود اشرقزئی نے کہا کہ آج گھٹن کے ماحول میں اسمبلی کے حزب اختلاف کے ارکان ایک نقطے پر متفق ہو گئے ہیں، یہ خوشی اور مبارکباد کا دن ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اتحاد پاکستان کی کھوئی ہوئی عظمت واپس دلانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جوائنٹ اپوزیشن کے قیام کو اہم پیشرفت قرار دیا۔ حزب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھنے والوں جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اچھے ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک یہ جو اتحاد ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، ابھی یہ پارلیمنٹ کے باہر والی صورتحال جو نہیں بنی، لیکن یہ غالباً یہ پہلا اتحاد ہے جس میں مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، کم از کم پارلیمنٹ کے اندر۔ اس سے پہلے میل ملاقاتیں جو ہیں وہ ضرور ہوتی رہی ہیں، لیکن مشترکہ طور پہ جو ہے کوئی اتحاد نہیں بن سکا تھا۔ اور ظاہری بات ہے جب مولانا کوئی اس قسم کا اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو پھر وہ PDM یاد آتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو اس میں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ، بعد میں پیپلز پارٹی البتہ ساتھ چھوڑ گئی تھی، بلکہ ان کی امامت میں جو ہے اپوزیشن کے رہنماؤں نے جو ہے وہ نماز مغرب بھی ادا کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کو ناقابل اعتماد جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان اپنے مفادات کے لیے PTI اور اپوزیشن کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا نے اسمبلی کے اندر جوائنٹ اپوزیشن کی بات کی ہے، لیکن وہ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مولانا وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے ساری زندگی کیا ہے کہ بلیک میل کرو اور اپنا کام نکلواؤ۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم پر ہمارے ساتھ میٹنگز کی، بیانات دیے اور پھر جا کر ووٹ دے دیا۔ مولانا صاحب پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا حلقے کی پولیٹکس کا بھی آپس کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی اپنی جگہ دونوں کی آپس میں جاری ہے۔ پرویز رشید صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ جی جوائنٹ اپوزیشن سے حکومت کو نہیں بلکہ اپوزیشن کو خطرہ ہوگا، کیونکہ اپوزیشن مار دھاڑ اور تشدد کی اور حملہ کرنے کی سیاست کرتی ہے۔ مولانا صاحب ایک جمہوری سیاستدان ہے، وہ جمہوری اور قانونی باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بے لگام گھوڑے پر مولانا صاحب کیسے سواری کریں گے۔ سینیٹر پرویز رشید نے مزید کہا کہ توہین عدالت انہوں نے کی ہے، جنہوں نے ہسپتال کے باہر مجمع لگایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی تماشا ہونے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان جس دن سے صحت مند نکلے کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، سارے افسردہ اور غصے میں ہیں، کہتے ہیں حکومت سے بدلہ لینا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علاج کے لیے کہا گیا اور علاج بیمار کا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کہ جناب عمران خان تو بیمار ہی نہیں ہے، تو ان کا علاج جو ہے وہ کس طرح کیا جائے۔ اس کے علاوہ ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ محسن نقوی اگر ایسا نہ کہتے تو زیادہ مناسب تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے محسن نقوی کی بات میں وزن بھی ہے، لیکن اس پر بات کرنے کی پوزیشن میں صرف سیاسی جماعتیں ہیں، کسی انفرادی شخص کو یہ حق نہیں، چاہے وہ کتنی بھی بڑی پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہو۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں سڑک بننے کے بعد کھدائی کرنے یا پھر کسی بھی توڑ پھوڑ پر پابندی عائد کرنے کا حکم دے دیا۔ بڑے بڑے ٹھیکیدار مارے جائیں گے اس چکر میں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک فیوریٹ مشغلہ جو ہے وہ پیسہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سڑک بنے، 3 مہینے بعد اسے دوبارہ توڑو پھر بناؤ، پھر 3 مہینے بعد دوبارہ توڑو پھر بناؤ۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ سڑکوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا۔ ان کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں لاہور، ملتان، بھاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد کے آن سورس ریونیو منصوبے پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی۔ اجلاس میں مریم نواز نے ہدایت کی کہ سڑکوں پر بنائے جانے والے مین ہولز کا لیول سڑک کے برابر رکھا جائے، جبکہ نئی سڑک تعمیر ہونے کے بعد اس کی کھدائی یا کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ پر پابندی عائد کی جائے۔ اب تک کے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔